अच्छा जी। अब आते हैं आपके सवाल जवाब लेने से पहले थोड़ा सा कि कितनी दरखास्तें हमें मौसूल हुई हैं, उसके अदाद शुमार क्या है। हमें 8,66,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं उन तमाम पोस्टों की जो मुश्तहिर हुई हैं। उसमें से 3,95,000 मर्द हजरात या मर्दों की हैं, 4,70,000 खवातीन की हैं, और माजूर अफराद जो है वो 7,161 हैं, जिनसे 1 रुपया फीस नहीं ली गई। और उनके फीस की मद में जो उनको हमने वेवर दी है वो 50 लाख रुपए बनती है। अकलियतों के 2,794 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है, और 4 अदद ख्वाजा सराव ने भी अप्लाई किया है, जो एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन उनका कोटा है उन पोस्टों के अगेंस्ट। तो ये तो आदाद शुमार थे। अब थोड़ा सा टेस्ट के तरीक़ाकार व तारीख पे बात करते हैं। ये पिछले भी हमने बताया था, ये दोबारा भी हम आपको बता रहे हैं। ये टेस्ट जो ईटा लेने जा रहा है, बगैर किसी तफरीक के तमाम कैडर्स के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। पहला मरहला पेपर बेस्ड टेस्ट का होगा। दूसरा मरहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का होगा। तीसरे मरहले में हम क्वालिटी चेक करेंगे। पहला मरहला पेपर बेस्ड टेस्ट पे क्यों होगा, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि पूरे सूबे में 8 लाख अफराद के लिए अवेलेबल कंप्यूटर्स नहीं है। वो सरकारी इदारों में भी 8 लाख की तादाद में नहीं होंगे कि उनका टेस्ट एक दिन एक जगह या एक अरेंजमेंट के साथ लिया जा सके। सो स्क्रीनिंग की गरज से ये पहला मरहला होगा, और उसमें पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। उस पेपर बेस्ड टेस्ट में जिन्होंने दिया है उनको तो वैसे भी पता होगा कि पेपर बेस्ड टेस्ट किस तरह होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया और वो पहली दफा देने जा रहे हैं, तो उनके लिए हम रहनुमाई की वीडियो जारी करेंगे, ट्यूटोरियल की वीडियो जारी करेंगे। और उस टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं होंगे, यानी वो आपकी सिलेक्शन पे असर नहीं डालेगा, बल्कि उस टेस्ट के मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मरहले के लिए वो आपको क्वालिफाई करेगा। दूसरा मरहला टेस्ट का कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसमें जितने भी लोग पहले मरहले से पास होके आ जाते हैं, अब उनका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो मुख्तलिफ सेंटर्स में होगा जहां जहां पे कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। और कोशिश हमारी होगी कि आप लोगों के करीब तरीन सेंटर्स में जहां तक मुमकिन हो हम आपको ये टेस्ट की सहूलत दें। इस टेस्ट का जो स्कोर होगा वो आपकी फाइनल सिलेक्शन में उसकी उसका उसका वजन दिया जाएगा, उसकी वेटेज होगी। तीसरा मरहला जिसको हम क्वालिटी चेक कहते हैं, ये तीसरा मरहला इस वजह से भी जरूरी है कि अगर जिस बंदे ने हमें कहा है कि मैंने पीएचडी की है, मैंने मास्टर किया है, मेरा नाम ये है, मैं फला डिस्ट्रिक्ट का हूं, और ये मैंने टेस्ट भी खुद दिया है, तो उस बंदे को वाकई कंफर्म करने के लिए ये तीसरी चेक पोस्ट हमें लगाना पड़ रही है। और ये आप इस बात के गवाह भी हैं कि आजकल एक माफिया नौसरबाजों का वो बड़ा सरगर्म है। तो वो ये कोशिश में लगा होता है कि एक बंदे को दूसरे बंदे को वो वादे और दावे वईद करते हैं कि जी हम आपको टेस्ट पास करके देंगे और हम आपको सिलेक्शन कंफर्म करके देंगे, जो कि वो नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में वो नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल हम आपको ये इंश्योर कराते हैं कि आपके हुकूक की पासदारी होगी इंशाल्लाह। पहला, अच्छा जी, ये जो आपको ये बता दिया है कि आपकी रहनुमाई के लिए हम अनकरीब वीडियो जारी कर देंगे जो कि पेपर बेस्ड टेस्ट के तरीक़ाकार पे, और उसके साथ साथ हम दूसरी वीडियो भी जारी करेंगे जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने की रहनुमाई दी जाएगी। जिन जिन अफराद को ये एतराज है या उनको ये मसला है कि हमने कभी जिंदगी में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया, तो उनके लिए अर्ज है कि 13,000 बच्चों ने, 11 साल और 13 साल के बच्चे, और वो भी किसी प्राइवेट स्कूल के नहीं, सरकारी स्कूल के बच्चों ने कंप्यूटर पे बैठ के स्कॉलरशिप्स के टेस्ट दिए हैं। और उनके टेस्ट के बारे में भी हमें यही खदशात बताई गई थी कि वो ये नहीं दे सकेंगे। तो जब उन्होंने टेस्ट दिया तो 2022 के रिजल्ट से उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया। वो 10% पास हुए थे, और उसमें इस दफा 26% जो है वो लोग पास हुए, बच्चे पास हुए। तो आप इस बात पे बिल्कुल मुतमईन रहे कि ये जो हमारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इस पे हम आपको मुतमईन करके ही इंशाल्लाह छोड़ेंगे।
یہ جو ٹیسٹ کی تاریخ کب ہوگی، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس کو مشتہر کر دیا ہے، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، عید کے بعد انشاءاللہ یہ ہم نے ٹینٹیٹیولی فائنل کر دیے ہیں یہ ڈیٹس۔ 19 مراکز جو کہ امیدواروں کی ترجیح پہ ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، 19 مراکز میں ٹیسٹ ہوگا پیپر بیسڈ پہلے مرحلے کا۔ 3 کیٹیگریز ہیں، قاری، CT/IT اور AT عربک ٹیچر۔ قاری، عربک ٹیچر اور CT/IT، یہ 3 کیٹیگریز کے 80,000 امیدواروں کا ٹیسٹ پہلے مرحلے میں ہوگا، اور اس کے لیے 19 مراکز جو ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں۔ اور یہ مراکز ہم نے اپنی منشا پہ نہیں کیے، بلکہ آپ لوگوں کی سلیکشن پہ جو آپ نے کہا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو کیے ہیں۔ یہ تو تھا ٹیسٹ، آنے والے ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑی سی اناؤنسمنٹ کہ وہ کب سے شروع ہو رہے ہیں۔ 80,000 اس میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے پاسنگ مارکس جو ہوں گے وہ 50%، جو بھی امیدوار مارکس لے گا وہ اگلے مرحلے کے لیے یعنی کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے کوالیفائی ہوگا۔ وہ 50 نمبر لے یا 51 لے یا 100 نمبر لے، ان سب کی سٹیٹس ایک ہی ہوگی کہ وہ کوالیفائی کریں گے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے لیے۔ اور اس کا کوئی ویٹیج نہیں ہوگا، ویٹیج ہوگا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلے کہ اس ٹیسٹ میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ یہ نیگیٹو مارکنگ کیا ہوگی؟ اگر آپ ایک صحیح MCQ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے، لیکن اگر آپ غلط MCQ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے 1 نمبر کاٹا جائے گا۔ اب اگر اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض کا حق کسی کو اس لیے حاصل نہیں ہے کہ یہ ایٹا کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹیسٹ لے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے آئندہ آنے والے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تکوں پہ لیے گئے ٹیچرز ریکوائرڈ نہیں ہیں، ہمیں اصلی قابلیت کے حامل ٹیچرز جو ہے وہ ہم نے محکمے کو ریکمینڈ کرنے ہیں۔ اس نیگیٹو مارکنگ سے تکے کا جو تصور ہے وہ دم توڑ جائے گا، اور ایکچولی جو قابل لوگ ہوں گے، جو سیریس امیدوار ہوں گے، جن کو جو کچھ آتا ہوگا اسی پہ ہی ریلائی کر کے وہ ٹیسٹ دیں گے، وہی آگے آئیں گے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے وہ۔ ابھی ایک اور بات آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ہے میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، یعنی ہم آپ کو مطمئن کیسے کریں گے کہ جی ہم آپ کے میرٹ کے پاسبان ہیں۔ ہم نے UFM انفیئر مینز کے زمرے میں آنے والے وہ تمام حرکات و سکنات ہم نے نوٹیفائی کر دیے ہیں، وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ہم بتا دیں گے، آپ کو ڈسپلے ہو جائیں گی، تاکہ آپ یہ پھر گلہ نہ کریں کہ جی ہمیں تو خبر نہیں تھی کہ اس کی اتنی سخت سزا ہے، یا یہ کام جو ہے یہ انفیئر مین کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ان کو ہم نے سزاؤں سمیت اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کی سزا اپروڈ سزا یعنی مروجہ سزا کیا ہوگی، وہ آپ کو ہم سوشل میڈیا پہ امتحان سے پہلے مشتہر کر دیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی امیدوار اگر یہ سوچ رہا ہے یا اس نے یہ ٹان لی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے سسٹم کو بریچ کر کے وہ نکل جائے گا، تو اس کو ہم یہ ایک تنبیہ کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ آپ نہ تو ہمیں بریچ کر سکیں گے انشاءاللہ، اور الٹا آپ ایک ایسی سزا کے زمرے میں آ جائیں گے کہ 2 سال تک تو کم از کم میکسیمم جو سزا ہے کہ آپ پھر کبھی بھی ایٹا سے مشتہر کسی اسامی کے لیے اہلیت نہیں رکھیں گے، اور 2 سال تک جتنی بھی پوسٹیں آئیں گی آپ اس سے محروم رہیں گے۔ اچھا جی، ابھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے پائپ لائن میں 700 کے لگ بھگ ایسے امیدوار ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹیسٹ میں اپیئر ہوں، جو چاہتے تھے، لیکن ان پہ 2 سال کی پابندی تھی اور ان کو ہم نے الاؤ نہیں کیا۔ یہ اس غلطی کی پاداش میں، اس زیادتی کی پاداش میں جو انہوں نے میرٹ کا قتل کرنے کے لیے کی تھی، ان کو اس میں موقع نہیں دیا گیا۔ اچھا، ایک اور بات ہم بھی سن رہے ہیں، ہمارے کولیگز بھی جتنے بھی ایٹا کے افسران ہیں ان سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہمیں خبریں بھی آتی ہیں، ہم بھی گاؤں والے ہیں، حجرے والے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ جی
فلاں بندے نے کسی کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کا ٹیسٹ پاس کرا دیں گے، اور ایک مافیا سرگرم ہے معاشرے میں پیسے بٹورنے کے لیے، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ اگر آپ ان کو خدا نخواستہ پیسے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو پاس کرا دیں گے، آپ کو سلیکٹ کرا دیں گے۔ تو پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ آپ اپنی حق حلال کی کمائی، اپنی محنت مزدوری کی کمائی، اپنے والدین کی کمائی کو آپ دریا میں نہ پھینکیں ایک ایسے کام کے لیے کہ جو حرام ہے۔ وہ کام کیسے حرام ہے؟ آپ ایک حرام کام کر کے کسی کا حق کانے کی کوشش کریں گے، اور پھر 30 سال تک اسی حق کو کاتے رہیں گے تنخواہ کی صورت میں، اور 30 سال تک اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی یا آپ کی رزق میں کوئی برکت ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں تو یہ بات آپ یہ سمجھ جائے کہ آپ کو پاس کرنے کا ذمہ لینے والا جو بھی بندہ ہوگا وہ آپ کو کتنی چیک پوسٹوں سے پاس کرائے گا؟ وہ آپ کو اسکریننگ ٹیسٹ سے پاس کرائے گا، وہ آپ کو کمپیوٹر ٹیسٹ سے پاس کرائے گا، وہ آپ کو کوالٹی چیک سے نکالے گا۔ یہ کون سا اتنا با اثر اور رسوخ والا بندہ ہوگا کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اور وہ لوگوں کو اس طرح پاس کرتا رہے گا اور ہم جیسے سو رہے ہوں گے؟ سو آپ بالکل مطمئن رہیں، اور یہ لوگ جہاں بھی ہیں ان کو روکنے کے لیے ہم نے اور کیا کیا ہے؟ ہم نے اسپیشل برانچ کو انفارم کیا ہوا ہے، ہم نے انٹیلیجنس بیورو کو انفارم کیا ہوا ہے، ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو لیٹرز لکھے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ کلی کچہریوں میں عوام کو بتائے کہ یہ گروہ جو سرگرم ہے ان کے جان سے میں نہ آئے، یہ آپ لوگوں کے پیسے کھا کے بھاگ جائیں گے لیکن یہ آپ کو وہ رتی برابر فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم نے اپنے لیول پر، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایٹا کے لیول پہ اگر یہ کام ہو جائے، ہمارے تمام نمبرات انٹیلیجنس بیورو کے پاس موجود ہیں، ہم خود سرویلنس میں ہیں، ہمارے کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بھی سرویلنس میں رکھیں تاکہ ہم پہ بھی چیک رہے۔ سو ہم نے کسی بھی لیول پہ یہ بات جو ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے، اور ہم نے یہ میرٹ انشور کرانا ہے۔ سو براہ کرم آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو صرف سننے کی حد تک تو سن لیں، باقی وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، ہم نے انویجیلیشن کے سسٹم میں کیا چینجز کی ہیں کہ کوئی بھی انویجیلیٹر اس ضلع میں تعینات نہیں ہوگا جس ضلع سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس ضلع سے 50% خواتین انویجیلیٹرز ہم ڈپلائی کریں گے۔ خواتین انویجیلیٹرز کو ایک تو یہ ہے کہ ہم ایکول اپورچونٹی پرووائڈر کے طور پہ اپنے آرگنائزیشن کی پہچان کرانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خواتین انویجیلیٹرز بنسبت دیگر انویجیلیٹرز کے زیادہ سیریس اور زیادہ کمپوزڈ ہوتی ہے اور اس حال میں زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے، سو ہم اس وجہ سے بھی ان کو یہ نمائندگی دیں گے، اور انشاءاللہ جتنا بھی پاسبل ہوگا ممکن حد تک تو ان کو ہم اس میں اکاموڈیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹرانسپورٹیشن کا جو سلسلہ ہوگا، جو پہلے ہمارے پیپرز ٹرانسپورٹ ہوتے تھے وہ آرڈینری باکسز ہوتے تھے اور اس پہ سیل لگا ہوا ہوتا تھا، اس دفعہ ہم نے ڈیجیٹل لاکرز، وہ لاکرز کی جس کو آپ کسی بڑی مشکل سے اس کو کاٹیں گے آری سے، الیکٹرک آری سے کوئی دھماکہ کر کے، جس کو کوئی کھول نہیں سکتا، وہ ڈیجیٹل لاکرز ہے، اس کے کوڈز ہوں گے اور وہ اتنی آسانی سے اس کے پروٹوکولز ہوں گے، وہ کسی کو مل بھی جائے نا تو وہ اس سے پیپر نہیں نکال سکتا۔ سو وہ ہم نے خرید لیے ہیں اور وہ اس ایگزام میں ہم یوز کریں گے۔ اس میں جی پی ایس کا سسٹم لگا ہوا ہوگا کہ ہمارا لاکر کس وقت کس مقام پہ تھا اور یہ ایگزامینیشن سینٹر سے کتنا دور تھا، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہوگا۔ آخری بات، آپ ایٹا سے متعلق آپ کو کوئی بھی معلومات کوئی دے دے راہ چلتے ہوئے بندہ، ابھی ہم نے ایک ہفتہ پہلے یا 3-4 دن پہلے ایک ڈیٹا مشتہر ہوا سوشل میڈیا پہ کہ 9 لاکھ افراد نے اپلائی کیا، اس میں سے 2,38,000 پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں اور کوئی اسی طرح کے ایم فل ہیں، اور لوگوں نے اس کو بغیر کسی تصدیق کے شیئر کرنا بھی شروع کیا۔ کسی نے اف بھی کیا کہ اتنے پی ایچ ڈیز اور اتنی بے روزگاری، اور مطلب ایک عجیب سا ہیجان بپا ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور
हमारे वेबसाइट जरा देखा करें, आप उसको देख के आपको पता होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी है और कौन सी नहीं है। तो हमने कोई इंफॉर्मेशन जारी ही नहीं की थी, और सारे खैबर पख्तूनख्वा में इंफॉर्मेशन चल रही थी कि 2,38,000 पीएचडी तो पूरे पाकिस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से साउथ एशिया में भी नहीं होंगे। तो फिर हमने जो डेटा जारी किया, अच्छा अब अगर कोई कहे कि जी आपने क्यों नहीं जारी किया, तो 23 को तो टेस्ट खत्म हुआ था, तो उसके अगले दिन हमने कंपाइल करके जारी करना था। अब जिसने भी ये डेटा जारी किया उसको इतनी जल्दी थी एक मिस इन्फॉर्मेशन को जो फैलाने की। तो आपसे गुजारिश है कि आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन पे शक हो या कोई चीज कंफर्म करनी हो, तो हमारे नंबरात भी आपके पास हैं, हमारा फेसबुक पेज भी आपके पास है, उससे कंफर्म कर लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवालात और जवाबात से शुरू करते हैं जी। जी तो अक्सर सवाल यही है कि आपको जो सीयूटी का टेस्ट है इसका दौरान ही होना, इसमें आप बढ़ाएंगे एलिमेंट्री में, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा होगा। जी। अच्छा, आपको ये दौरानिया पे बहुत ज्यादा लोग सवाल उठाते हैं और क्वेश्चन। पहले तो ये है कि आपका जो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा ये तो 90 मिनट्स का दौरानिया होगा। पेपर बेस्ड जो टेस्ट होगा ये तो 90 मिनट का दौरानिया होगा, यहाँ पे तो वो क्वेश्चन नहीं है। जहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात थी कि आप कहते हैं कि 60 मिनट 100 ऑब्जेक्टिव्स के लिए कम है, इसमें एक और बात आपको बता दूं कि माजूर अफराद के लिए तो हमने ये दौरानिया 90 मिनट का कर दिया है, जो कि डिस्क्रिशनरी होगा सेंटर इंचार्ज पे। सेंटर इंचार्ज समझे कि उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए तो 5 दे देगा, 10 चाहिए तो 10 दे देगा, और अगर उनको 20 चाहिए तो वो डिसेबल माजूर अफराद के लिए वो ये दौरानिया बढ़ा सकते हैं। जहां तक नॉर्मल लोगों की बात है, तो जिस टेस्ट में अगर कोई मैथमेटिकल पोर्शन हुआ या कोई क्रिटिकल थिंकिंग का हुआ, वो हम टेस्ट टू टेस्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन सो फार 100 ऑब्जेक्टिव्स का टेस्ट 60 मिनट्स का ही होगा। और हमने पिछले जितने भी 30-40 टेस्ट लिए हैं उसमें जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने से किसी ने भी ये गिला नहीं किया। जो लोग नाकाम हुए हैं उन्होंने कहा है कि जी ये टेस्ट का दौरानिया, तो आपने वो सुना होगा कि अ बैड वर्कमैन क्वार्रल्स विद हिज टूल्स। तो जो पास हुए हैं उसने ये गिला नहीं किया, वो बस खुश हैं। और बहुत सारे लोगों ने, आज हमारे पास ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन हो कि जी ये बंदे इस वजह से टेस्ट पास नहीं कर सके क्योंकि टेस्ट का दौरानिया पहले खत्म हो गया था। हमें तो 40 मिनट के बाद ही लोग हाल आधा खाली हो चुका होता है। सो ये हम केस टू केस फिर देखेंगे। अभी तो हमारा 100 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स और 100 ऑब्जेक्टिव इंटैक्ट है जी। बुरुलैन और एहतशाम कह रहे हैं कि आपने बहुत कम टाइम दिया है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतनी जल्दी टेस्ट शेड्यूल नहीं करना। हुरुलैन साहिबा और एहतिशाम साहब, आप कह रहे हैं कि आपने टेस्ट का टाइम बहुत जल्दी रख दिया है और हमें तैयारी का टाइम नहीं मिला। तो पहले तो आपको ये मैं जरा गुजारिश कर लूं कि ये टेस्ट जब एडवर्टाइज हो रहा था, ये टेस्ट कोई वकूआ तो नहीं है कि ये कोई धमाके की तौर पे हो गया और आपको पता नहीं था। ये तो 1 साल से ये डिस्कशन चल रही है कि जी एलिमेंट्री की पोस्टें कब आई हैं, कब आ रही है, कब आएगी। और जब ये आने लगी थी तो उससे भी महीने पहले पता लग गया था कि अब तो एडवर्टीजमेंट अखबार में ये बार बार आया था, हमारे फेसबुक पेज पे भी आया है। और 9 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक इतने दौरानिये में, तो ये अभी कोई सीएसएस का एग्जाम तो नहीं है कि उसके लिए 1 साल की तैयारी रिक्वायर्ड होगी। अगर हम आपको 1 महीना और भी बढ़ा देंगे तो भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि जी थोड़ा और बढ़ा दे। तो मेरे ख्याल से ये बात कहीं पे रुकेगी नहीं। अभी जितना भी टाइम है और आपकी जितनी भी नॉलेज है, उसी नॉलेज से पेपर बना है, उसी नॉलेज के मुताबिक बना है, और इंशाल्लाह आप सब इसको पास कर लेंगे इंशाल्लाह। नून और अबरीश काजमी कहते हैं कि ये कोई सीएसएस का पेपर तो नहीं है, एक टेस्ट कि आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग इसमें लॉन्च कर दिए। आज ये नौजवान पहले टेंशन में और आपने मुझे टेंशन में डाला। अच्छा जी, कोई दो नून और काजमी मून और काजमी और काजमी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये आपने, ये कोई सीएसएस का एग्जाम तो नहीं है कि आप लोगों ने नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है और पहले से भी लोग टेंशन में है और आपने मजीद टेंशन में डाल दिए। मेरी नजर में मुअल्लिम जो है वो किसी भी सीएसएस की पोस्ट से ज्यादा अहम इसलिए है कि वो आइंदा 30 साल तक नौजवान नस्ल की आबियारी करेगा। वो ये तुखम बीज बोएगा जिसको एक ये मुआशरा फिर आगे जाके काटेगा।
سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر کی اسامی کے لیے ہم فار گرانٹیڈ لے لیں؟ ہم نے نیگیٹو مارکنگ جس طرح میں نے بتایا تکوں کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تکے باز ٹیچرز نہیں چاہیے جو تکا لگا کے بھی نکل آئے. ہمیں ایکچولی جن کا نالج بیس اسٹرانگ ہو وہ ٹیچرز چاہیے اور جو محنت کر کے آگے آئیں تاکہ وہ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو محنت سے ہی پڑھائیں گے. تو ہم کسی کو فری لنچ تو نہیں دے سکتے اتنی اہم منصب کے لیے. امجد علی عثمان خیل کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ شفافیت سے کام کر رہے ہیں؟ کون سا؟ امجد علی عثمان خیل. امجد علی عثمان خیل صاحب، تو آپ کو تو اتنی جو ابھی میں نے لمبی تقریر کی ہے اس میں آپ کو بتا دیا کہ ہم نے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ہیں. ہم نے 3 سٹیجز کا یہ مرحلے جو ہیں یہ اس سے سب سے بڑی شفافیت ہے نا کہ ایک بندہ اگر خدا نخواستہ ہم سے پہلے مرحلے میں کوئی نکل گیا تو دوسرے میں کیسے نکلے گا، تیسرے میں کیسے نکلے گا. ہر مرحلے پہ اس کی بار بار جانچ ہوگی. تو ایک بندہ اتنا تو ریسورسفل نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں 3 موقعوں پہ دھوکہ دے کہ ٹیچر بھرتی ہو جائے گا. اور ہم نے دیکھیں ہم نے انویجیلیشن کی SOPs چینج کی ہے، ہم نے CBT انٹروڈیوس کرایا ہے، ہم ٹیسٹوں کی لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں. ہمارے جو انویجیلیٹرز ہیں وہ انڈر سرویلنس ہے، ہمارے ڈیجیٹل لاکرز کا سسٹم ہے. تو یہ کیا اس سے بندہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہ بھی امپلیمنٹ کرا دیں گے. مہران صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے لوٹ لیے خوب، باقی سب بکواس ہے، اور آپ 700 کس چیز کے لے رہے ہیں؟ فیس کی بات کر رہے ہیں سر. مہران صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ نے پیسے لوٹ لیے ہیں اور آپ 700 روپے کس چیز کے لے رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے آپ اگر ایٹا کے آفس وزٹ کریں تو ہم آپ کو ایک ایک انفارمیشن دے دیں گے. آپ ٹیکس دینے والے ہیں تو ہم جواب دیں آپ کو. ہمارا ایک کینڈیڈیٹ پہ خرچہ آتا ہے 793 روپے. اس پہ ڈیوٹی کا، یہ کمپیوٹر کی جو ہالز ہم بک کرتے ہیں، یہ جتنا بھی سٹاف اس پہ ڈپلائی ہوتا ہے، یہ سارا کچھ مفت میں نہیں ہوتا، یہ پیسوں سے ہوتا ہے. اور ہم تو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، یعنی آپ سے 700 روپے چارج کر کے ہم 793 روپے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ 793 یہ 93 روپے کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بھی وہی پیسے ہیں جو کینڈیڈیٹس کے جمع شدہ ہے. تو آپ اس پہ مطمئن رہے کہ ہمیں کوئی ان پیسوں سے جا کے کوئی اس پہ تو پروجیکٹ تو نہیں بنانے، یہ اسی ٹیسٹ پہ لگے. ابھی ایک ایک لاکر جو ہم نے ڈیجیٹل خریدا ہے یہ پیسوں سے آئے، یہ فری آف کاسٹ تو نہیں آیا. ہم جب ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتے ہیں اور فیس بک پہ لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں اس کی ہمیں پیمنٹ دینا پڑتی ہے، تو کیا یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے؟ دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ. یاسر الہی صاحب کہتے ہیں کہ ایٹا میں رشوت کا بازار گرم ہے، فیس بک پہ کھلی کچہری نہیں، میدان میں آ کے کھلی کچہری کریں. یاسر الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایٹا میں پیسوں کا بازار گرم ہے. تو میرے خیال سے اگر کوئی شریعت کے معاملے میں بندہ دیکھ لے تو کسی پہ الزام لگانے سے مطلب یہ بہتان ہے نا، جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہم سارے حاضر ہیں، ہم نوکر ہیں اس صوبے کے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے نوکر ہیں، ہم جواب دہ ہیں. لیکن ثبوت کے ساتھ آپ آ جائیے گا، پھر ہم جو بھی سرکار کا وہ ضابطہ ہے ہم اس سارے آنسریبل ہیں. لیکن یہ سنی سنائی باتیں ہر ایک بندہ کرتا ہے. بہتر ہے کہ آپ ایویڈنس کے ساتھ، اور جتنے بھی ادارے اس صوبے میں کام کر رہے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے وہ سارے کھلے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کمنٹس پہ بات کریں، آپ جا کے ان میں ایک ریٹن اپلیکیشن دے دیں ود ایویڈنس. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ادارے امپروو ہوں. یہ ٹی ٹی اور کاری کا ٹیسٹ کہہ رہے ہیں کہ مکمل اردو میں لیا جائے، انگلش کو ختم کر دیں. بیچ میں پوشن ٹی ٹی اور قاری کا ٹیسٹ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نام لکھنا بھول گیا. اچھا، ٹی ٹی اور قاری کے ٹیسٹ کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مکمل طور پہ اردو میں کر لیں اور اس سے انگلش نکال لیں. آپ کو تھوڑا سا جس نے بھی یہ کوسچن کیا ہے ان کو میں بتا دوں کہ ایٹا کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا، یہ اختیار متعلقہ محکمے کے پاس ہوتا ہے. وہ ہمیں جس ڈائریکشن میں ٹیسٹ لینے کا کہتا ہے ہم اسی ڈائریکشن میں ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ ہمیں کنٹینٹس بتاتے ہیں اور اسی کنٹینٹس پہ ہم پیپر بناتے ہیں اور وہی پیپر جو ہے وہ بنتا ہے. جی محمد مقبول الرحمان کہہ رہے ہیں کہ پیپر بیس میں موبائل سگنلز کو بند کریں تاکہ موبائل یوز بالکل منیمم ایلیمینیٹ ہو جائے. محمد مقبول الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپر بیسڈ ٹیسٹ میں موبائل سگنلز کو بند کرے تاکہ یہ مطلب لوگ موبائل کا استعمال نہ کر سکیں.
آپ کو ایک مقبول صاحب یہ بات میں پہلے کہنا بھول گیا تھا، آپ کو بتا دوں، ہمارا پیپر بیس ٹیسٹ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جس میں ایک ہال میں 5,000 بندہ، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ 9,000 بندے تک بھی ایک ہال میں ہم نے ٹیسٹ لیے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے ٹیسٹ کو زیادہ اپنی ویجیلنس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہم نے اس کی تعداد 2,500 اور 2,000 تک لے کے آ گئے ہیں کہ اس سے تو بڑا حال ہم بنائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ مینج کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن 9,000 بندوں پہ جو ڈیوٹی دینے والے افراد ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو کینڈیڈیٹس تو بہت دور کی بات۔ تو ہم نے وہ کم کر کے ہم نے سینٹرز بڑھا دیے ہیں، اور تعداد جب کم ہوگی تو ہر ایک بندہ ہماری نظر میں ہوگا، دسترس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی یہ بات جو آپ نے کر دی، اس پہ ہم اسپیشل برانچ کو ریکویسٹ کریں گے، اور اس دن ان سینٹرز کے ارد گرد ہم کوشش کریں گے کہ جیمرز لگ جائیں۔ سلمان کہہ رہے ہیں کہ پاک اسٹڈیز چونکہ اردو انگلش دونوں میں پڑھائی جاتی ہے تو پیپر میں دونوں انگلش اور اردو۔ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاک اسٹڈی چونکہ انگلش اور اردو میں پڑھائی جاتی ہے تو یہ آپ دونوں میں کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ سرکاری سسٹم میں یہ تو اردو میں ہی ہے، تو ہم نے ظاہر ایلیمنٹری نے جس انداز میں ہمیں کیا ہے، ہم ویسے آپ کی بات نوٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ جی آگے پڑھانے بھی اردو میں۔ جی اردو۔ جی جی یہ عامر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایس اور ایم این ایس کی کتنی سیٹیں ہیں آپ کو؟ عامر خان صاحب نے پوچھا ہے کہ جی ایم این ایز اور اے پی ایس کی کتنی سیٹیں ہیں۔ عامر خان صاحب یہ سیٹیں جتنی بھی ہیں یہ زونل ایلوکیشن پہ ہے، آپ کی اپنے ریسپیکٹیو یو سیز اور جو ڈسٹرکٹ کے لیول کے کیڈرز کی پوسٹیں ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل جو کرائٹیریا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے اور اس سے بڑا کرائٹیریا آپ کی قابلیت کا ہے، اسی کے بنیاد پہ آپ کی سیٹ آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ یہ نیگیٹو مارکنگ سی بی ٹی کے لیے ہے یا پیپر بیس کے لیے ہے؟ نیگیٹو مارکنگ انیشیلی سی بی ٹی کے لیے نہیں ہے، وہ پیپر بیسڈ کے لیے ہے۔ نیگیٹو مارکنگ کا جو اطلاق ہے، دیکھیں ہمارے ہر ٹیسٹ سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں اور اس میں یہ ڈیسیجن ہوتا ہے، چونکہ ہم پیپر بیسڈ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں تو اس کی میٹنگ ہو کے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب سی بی ٹی ابھی ہوا نہیں ہے، وہ شیڈیول نہیں ہوا، اس کے محرکات ہم نے دیکھنے ہیں، کتنے لوگ پیپر بیس میں پاس ہوئے ہیں، وہ سارا دیکھ کے پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ لانی ہے نہیں لانی۔ یہ بات کی بات ہے، تو ابھی وہ قبل از وقت ہے۔ شعیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے اسکریننگ اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کنزیکٹیو ہونی چاہیے، کیونکہ کافی لوگ آؤٹ آف پروونس سیٹلڈ ہیں تو ان کے لیے آنا جانا مشکل ہے، یعنی پیپر بیس ہو اور اس کا پھر کمپیوٹر۔ اچھا جی، آپ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ شعیب خان صاحب۔ شعیب خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر بیسڈ اور پیپر بیسڈ ٹیسٹ جو ہے یہ کنزیکٹیو آپ لے لیں۔ شعیب خان صاحب یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی، اس کی تھوڑا سا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 8 لاکھ بندوں کا پیپر بیسڈ ٹیسٹ لینا بھی ایک بہت بڑا دل گردے کا کام ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ایک بندہ جو وہ مزدوری کر رہا ہے کوئٹہ میں اور ٹیسٹ دینے کے لیے آ گیا ہے، اور وہ کہے گا کہ مجھے آج بھی میرا پیپر بیس لے لو اور اگلے دن میرا کمپیوٹر بیس لے لو، تو پھر میں چلا جاؤں گا، تو یہ اس طرح نہیں ہے، اس کے لیے ارینجمنٹ کرنا پڑتی ہے۔ ہم ہر ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں کوشش ہم ضرور کریں گے کہ آپ کو رزلٹ بھی نکالنا۔ ہاں ایگزیکٹلی وہ، اور وہ پیپر بیس کا رزلٹ بھی نکالنا ہوتا ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جتنا ممکن سہولت ہم دے سکے ہم دیں گے۔ قیوم نواز کہتے ہیں ادھر کی شفافیت پہ ہمیں بالکل یقین ہے، لیکن یہی مہربانی کریں کہ ٹیسٹ کا دوران دونوں کو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قیوم نواز۔ قیوم نواز صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہماری تھوڑی تعریف کی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم ٹیسٹ کا دورانیہ جو ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ میجورٹی آف دا کینڈیڈیٹس، یعنی جب 60 منٹس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور 100 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں تو 40 منٹ گزرنے کے بعد 45 منٹ گزرنے کے بعد ہمارا آدھے سے زیادہ ہال خالی ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں وہ اپنے ٹیسٹ کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ابھی پیپر بیس ٹیسٹ میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو 90 منٹس کا ہی ہے۔ یہ جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہے اس کا بھی فائنل نہیں ہوا، یہ بار بار ریکویسٹ آ رہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال انٹیکٹ ہے وہی 60 منٹس۔ سارا خان کہتی ہیں سر میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ ٹیسٹ بھی بیچتے ہیں۔
جی یہ سارا خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے، تو یہی بس بات کافی ہے ہمارے لیے کہ آپ نے صرف سنا ہے، شکر ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ ہاں آ جائیں آپ ہمارے سسٹمز پہ، ہم ایون پبلک کے لیے اوپن ہے، ہماری تو کوئی سیکرٹ اس طرح کی وہ نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کے اپنے پروسیجرز بتا دیں گے، آپ جس بھی ادارے کا کہیں گے ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پورا ایٹا تیار ہے، لیکن برائے کرم سنی سنائی باتوں پہ آپ یہ یقین نہ کریں۔ ہم سب جو ہے خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس ملک سے اس مٹی سے پیار ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اس معاملے میں۔ اور قرآن شریف کی جو آیت ہے نا کہ اے ایمان والو، امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹا دو، تو یہ سورہ نساء کی آیت ہے، تو یہ ہمارا جو ہے گائیڈنگ پرنسپل ہے، تو ہم آپ کی امانتوں کے ساتھ کوئی وہ نہیں کریں گے، اس کے خیانت نہیں کریں گے۔ شبیر احمد کہتے ہیں آپ نے بھی کبھی کوئی ٹیسٹ دیا ہے؟ ہاں شبیر احمد مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کبھی کوئی ٹیسٹ دیا ہے، تو اب جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ میں واک اوور کر کے کسی نے میرے گھر خط بھیجا کہ آپ آ جائیں اور اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، اوبیسلی ایک پروسیس سے ہو کے یہاں تک پہنچے، اور ٹیسٹیں دے دے کے تک ہار کے یہاں تک پہنچے۔ باجوڑ میں ٹیسٹ سینٹر ہوگا؟ سیف اللہ کہہ رہے ہیں۔ سیف اللہ صاحب نے کہا ہے کہ باجوڑ میں ٹیسٹ سینٹر ہوگا، یہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ ہم نے سینٹر کی جو لمٹ رکھی ہے نا کہ 1500 سے لے کر 2500 تک کی، اب باجوڑ میں پورے باجوڑ کی تعداد کوئی 600 کے لگ بھگ ہے، تو اب 600 بندوں کے لیے اتنی بڑی انفراسٹرکچر اور ارینجمنٹس کرنا پھر ممکن نہیں ہوتا، تو ہم آپ کے قریب ترین جگہوں پہ دیں گے، لیکن سینٹر اسٹیبلش کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے اس کے مطابق سینٹر دیا جائے گا۔ انعام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں سر ریڈیوس اسکریننگ ٹیسٹ مارکس فرام 50 to 40 پاسنگ مارک 50 سے 40 کر دو۔ یہ تو Screening۔ ان کا کرائٹیریا انہوں نے ڈیٹرمن کیا ہے۔ ہم اس میں یہ کیا انعام اللہ صاحب، انعام اللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکریننگ مارکس جو ہے 50 سے 40 کر دیں۔ دیکھیں یہ ایک آپ لوگوں کے کیریئر کا اور آنے والی نسلوں کے کیریئر کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی بارگیننگ والا سسٹم تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہے کہ بس جی آپ 40 کر دیں، کوئی کہے گا 33 کر دیں۔ آپ سٹڈی کریں، آپ پڑھیں، آپ ہمت کریں اور اس ٹیسٹ کو پاس کریں گی۔ توصیف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کاری پیپر میں جو انگلش کا پورشن آتا ہے وہ کس پورشن سے آتا ہے؟ قاری کے پیپر میں جو انگلش کا پورشن ہوگا وہ کس لیول کا ہوگا؟ سر کے لیے اپ ٹو میٹرک۔ جی یہ آپ نے جو آپ کی ایلیجیبلٹی کے لیے وہ رکھا ہوا ہے نا، آپ جس لیول پہ جا کے پڑھائیں گے یہ سب کے لیے یونیفارم رکھا گیا ہے، اور جو بھی وہ آئے گا ٹیسٹ آئے گا وہ ہوگا میٹرک کے لیول تک، میٹرک کے لیول تک جو انگلش ہوگی وہی آپ سے اس ٹیسٹ میں پوچھی جائے گی۔ اپ ٹو میٹرک ہے۔ جی یوسف۔ یہ جہانزیب صاحب کہہ رہے ہیں پہلے جو ٹیسٹ آپ لوگوں نے لیے ہیں ان کے میرٹ لسٹ اور انٹرویو کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جی ٹیسٹ لیتے ہیں اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جہانزیب صاحب شاید آپ کو اس نظام کا پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا ہوا۔ ہمارا کام ہے صرف ٹیسٹ لینا، اور وہ ایک متعلقہ محکمہ ہم سے کہتا ہے، اس کے بعد متعلقہ اس پہ کارروائی کر کے شارٹ لسٹڈ لوگوں کو بلا کے انٹرویو کرا کے ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے۔ سو ہم تو اپنے وقت کے پابند ہے کہ 120 دن سے پہلے ہمیں دیا گیا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس ادارے کو ان کا رزلٹ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس بات کے روادار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ جی آپ نے اس پہ اتنا ٹائم لگا دیا، وہ تو متعلقہ محکمے کا مینڈیٹ ہے، تو وہ تو ہمارے انڈر نہیں آتا۔ سہیل احمد کہہ رہے ہیں کہ سر اگر اپلائی کی تاریخ مزید بڑھا دیں تو بہتر ہوگا۔ سہیل احمد صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں، اپلائی کی تاریخ مزید بڑھائی نہیں جا سکتی۔ ابرار صاحب ہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ انویجیلیٹر کو بھی موبائل یوز کرنے کی اجازت نہ ہو۔ وہ تو نہیں۔ ابرار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انویجیلیٹرز کو بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، بالکل نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو ہم انشور کریں گے اور آپ دیکھیں گے بھی۔ ٹیسٹ سینٹر میں ہم انویجیلیشن سے سارے موبائل کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ جی ہم یہ ویسے بھی
طریقہ کار ہے اس کا. سر اسماعیل خان کہہ رہے ہیں کہ CBT میں ٹائم بڑھانے سے چیٹنگ کا موقع اور ملے گا. کاؤنٹر پرفارمنس ہے. اچھا ابھی آپ کا ہی ایک جو ہے وہ ایک شہری کہہ رہا ہے کہ جی آپ CBT میں اگر آپ ٹائم بڑھاتے ہیں تو پھر چیٹنگ کا موقع ان کو مل جائے گا تو آپ اس کو نہ بڑھائیں. تو اس پہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں. ہم چیٹنگ کا موقع اس کو ملے نہ ملے وہ ہم سے چیٹنگ کر نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس کو بڑھانا چاہیے نہیں بڑھانا چاہیے وہ ہم آپ لوگوں کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کریں گے. سر اعزاز عالم خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹر بیس اور پیپر بیس ٹیسٹ کے لیے سلیبس ایک ہی ہے. کمپیوٹر بیس اور ایگزیکٹلی بالکل دونوں کا ایک ہی سلیبس ہے. یہ کس نے پوچھا تھا؟ یہ اعزاز عالم اعزاز عالم صاحب خٹک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر بیسڈ اور پیپر بیسڈ کے لیے کیا ایک ہی سلیبس ہے؟ ایگزیکٹلی دونوں ٹیسٹ کا ایک ہی سلیبس ہوگا. ہاں پیپرز اس کے مختلف ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جس کا پیپر بیسڈ ٹیسٹ میں جو پیپر تھا وہ اس کو کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ میں بھی دیا جائے گا. وہ پیپر اسی ساتھ ختم ہو جائیں گے. اقرار خان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ ویری سیٹسفائی ود دا ٹیسٹنگ پروسیجر آف CBT ود دا کوئک ریزلٹ. ہوپ دس ول کنٹینیو ان پیپر بیسڈ ٹو پرووائڈ انسٹنٹ ریزلٹ within 24 hours. ابرار افریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپریشیٹ کیا کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ کو کہ اس کا رزلٹ بہت جلدی مل جاتا ہے, اسی وقت مل جاتا ہے. لیکن ابرار افریدی صاحب یہ CBT ہم نے انٹروڈیوس ہی اس لیے کرایا تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے, اس میں وقت کی بچت ہے, اس میں اطمینان ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کا. یہ پیپر بیس میں رزلٹ بننے میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تبھی تو یہ پیپر بیسڈ ہوتا ہے, اسی لیے تو ہم نے CBT انٹروڈیوس کرایا. ابھی یہ تھوڑی سی مجبوری ہماری ہے کہ پیپر بیس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن CBT کا تو وہی سسٹم ہوگا. اور یہ پیپر بیس بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ 8 لاکھ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ 8 لاکھ لوگ اپلائی کریں گے. جی عبد الوکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بیر لوور میں تیمارگرہ, اس میں GDC تیمارگرہ اور عبد الولی خان یونیورسٹی کا کیمپس ہے, وہ آپ وزٹ کریں اور وہاں سینٹر بنا سکتے ہیں. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبد الوکیل صاحب دیر لوور ڈسٹرکٹ کے لیے ہم نے سینٹرز کی وہ بات مان بھی لی ہے اور وہ ہم وہ کر رہے ہیں. وہ جب ان کی بشرط یہ کہ وہ تعداد تو کینڈیڈیٹس کی پوری ہونا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1500 سے لے کر 2500 تک کی رینج میں ہم ہال بناتے ہیں. سو اب اگر 120 130 بندے ہو تو اس کے لیے تو سیپریٹ ہال پھر نہیں بن سکتا. سو ہمیں یہ سارا انفراسٹرکچر دیر لوور کا ہم نے اپنی لسٹ میں لے لیا ہے. میرے خیال سے دیٹس فیئر. تھینک یو ویری مچ جی. ہمارے ویب سائٹ کا آپ وزٹ کیجیے گا, ہمارے یوٹیوب چینل, یہ سارا آپ دیکھیں, آپ کو وقت بر وقت ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور کسی بھی ایسی بات پہ یقین نہ کیجیے گا جب تک یہ ہمارے ویب سائٹ سے یا فیس بک پیج سے آپ نے کنفرم نہ کی ہو. تھینک یو ویری مچ اور بیسٹ آف لک.